की स्क्रीन पर आपको प्रेजेंटेशन नजर आ रही होगी। आज हम गुफ्तगू करेंगे पांचवे और छठे कायदे पर। पांचवा और जो छठा रूल है उस पर आज गुफ्तगू होगी। तो जो पांचवा रूल है वो ये है कि इट इज illogical to demand a purely rational argument if the claim is purely textual. इसका मतलब यह है कि अगर दावा खालिस नकली है, नकली का मतलब असली के मुकाबले में नहीं, बल्कि वो टेक्स्ट बेस्ड है, यानी उसका ताल्लुक लॉजिक या रीजनिंग से नहीं है बल्कि टेक्सचुअल है वो, तो अब ऐसे दावे पर किसी रैशनल आर्ग्यूमेंट या रैशनल दलील का मुतालबा करना यह खुद इलॉजिकल है। इसको मैं एक मिसाल से समझा देता हूं तो आप लोगों को समझने में इंशाअल्लाह आसानी होगी। वो मिसाल ये है कि मसलन कोई आदमी आपको ये खबर दे कि पास्ट में, माजी में दो बादशाहों या दो मुल्कों के दरमियान कभी कोई जंग हुई थी। मसलन कहे कि भाई टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद किया था, अंग्रेजों के खिलाफ जंग की थी। जाहिर है कि यह कई सौ साल पहले का वाकया है। अब अगर उसका कोई इंपेरिकल डेटा महफूज नहीं है तो ज्यादा से ज्यादा इस वाकये पर यकीन करने के लिए आपके पास क्या बचा है? आपके पास ये बचा है कि जो क्रेडिबल हिस्टोरियंस हैं वो आपको ये बताएं, काबिल एतमाद जो हिस्टोरियंस हैं वो आपको ये बताएं कि हाँ भाई इस तरह की जंग हुई थी और उसमें ये हुआ, इतने लोग दोनों तरफ से मरे हैं, इतने लोगों की हलाकत हुई है, वगैरह वगैरह। अब अगर आप उस पर यह कहें कि नहीं, मुझे तो इस पर रैशनल आर्ग्यूमेंट चाहिए, लॉजिकल रीजनिंग इसकी चाहिए कि ये वाकया हुआ था या नहीं, तो ये मुतालबा करना खुद इलॉजिकल है। और आप यही कहेंगे कि इसके अलावा कोई दलील नहीं है कि हम काबिल एतमाद और सच्चे मुअर्रिखीन के ऊपर, हिस्टोरियंस के ऊपर एतमाद करें। लिहाजा अगर कोई ऐसा सच्चा शख्स कि जो तारीख लिख रहा है वो किसी ऐसे वाकये की खबर दे कि जिसका होना मुमकिन हो, जो मुमकिनुल वजूद हो, जो पॉसिबल एग्जिस्टेंट हो, जिसका होना मुमकिन हो, तो अब उसकी खबर के ऊपर एतमाद किए जाने के अलावा आपके पास कोई चारे कार नहीं है। अब हम इसको मजहबी कॉन्टेक्स्ट में लेकर आते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मुखबिर सादिक हैं, यानी जो खबर देने में सच्चे हैं, सादिक व अमीन हैं, और ये एक अलग ज़ाब्ता है, उसके लिए एक अलग दलील होगी। कभी ये कैसे साबित किया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं और अमानतदार हैं, सादिक व अमीन हैं, उसके लिए एक अलग दलील है। लेकिन फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, ये मान करके सब इस चीज को तस्लीम कर रहे हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक व अमीन हैं, और उन्होंने ये खबर दी कि हजरत मूसा मौजूद थे, हजरत ईसा मौजूद थे, उन्होंने ये खबर दी कि हजरत इब्राहिम मौजूद थे, हजरत इस्माइल मौजूद थे, हजरत नूह, हजरत दाऊद और हजरत आदम अलैहिमुस्सलातु वत्तस्लीम। और फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी बताया कि उनका क्या पैगाम था। तो अब आप देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले इन तमाम शख्सियात का, अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का मौजूद होना पॉसिबल है। यह कोई इम्पॉसिबल चीज नहीं है बल्कि पॉसिबल है, और इस पॉसिबिलिटी की खबर एक ऐसा शख्स दे रहा है कि जो मुखबिर सादिक है। तो अब आपके पास इसके अलावा कोई चारा कार नहीं कि आप उसकी खबर के ऊपर तस्दीक करें, उसकी खबर की को तस्लीम करें। तो ये उसकी एक मिसाल है। या इसी तरीके से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत और जहन्नम की खबर दी है। तो जन्नत और जहन्नम के मौजूद होने के ऊपर अगर आप ये दलील का मुतालबा करें कि नहीं मुझे अकली दलील चाहिए, तो अब इस दलील का मुतालबा करना इलॉजिकल होगा। अगर मुखबिर सादिक ने यह खबर दे दी तो ये खबर देना काफी है। कोई ये कह सकता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह कैसे पता चला कि हजरत इब्राहिम थे, हजरत इस्माइल थे, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो नहीं देखा, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको नहीं देखा। तो फिर जब देखा ही नहीं तो फिर माजी के किसी वाकये की खबर कैसे दी? तो इसका जवाब यह है कि हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखबिर सादिक मानकर चल रहे हैं। ठीक है, अभी उसकी दलील एक अलग साइड में रखिएगा, और इससे पहले मैंने कई मरतबा साबित भी किया है, लेकिन अगर कोई मुतालबा करेगा तो उसको साबित भी किया जा सकता है। पॉइंट यह है कि हम मुखबिर सादिक मानकर चल रहे हैं, और वो इस बात की खबर दे रहे हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात की खबर दे रहे हैं कि जिस खुदा ने इब्राहिम, इस्माइल, आदम से लेकर ईसा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम तक
انبیاء کو بھیجا ہے تو اسی ذات نے, اسی خدا نے مجھے بھی بھیجا ہے, اور جس ذات نے ان کو پیغام دیا اسی ذات نے مجھے بھی پیغام دیا ہے. تو جب مخبر صادق یہ خبر دے گا تو آپ اس خبر کو بھی مانیں گے. تو اسی مخبر صادق کو وہیں سے جو سورس آف انفارمیشن ہے یعنی خدا, وہیں سے پتا چلا موسیٰ کے بارے میں, عیسیٰ کے بارے میں, اسماعیل کے بارے میں, نوح کے بارے میں, آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک پہلا قاعدہ ہے, لیکن اس پر ایک آبجیکشن ہو سکتا ہے, اور وہ آبجیکشن کرسچینٹی کی طرف سے آ سکتا ہے. وہ آبجیکشن یہ ہو سکتا ہے کہ بھائی ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی چیز ایسی ہے جو پاسبل ہو اور وہ ماضی میں ہو گئی ہو اور اس کو خبر دینے والے ہسٹورینز ہوں موجود تو پھر اس کو تسلیم کیا جانا چاہیے, لیکن آپ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سولی پر چڑھائے جانے کو تسلیم نہیں کرتے. ہم یعنی مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو سولی پر نہیں چڑھایا گیا تھا بلکہ آسمانوں میں اٹھا لیا گیا تھا, جبکہ پوری کرسچینٹی اس پر متفق ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو سولی پر چڑھایا گیا تھا پھر ریزرکشن ہوا تھا. تو اب اس کو ہم کیسے ٹیکل کریں گے, اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے مسلمانوں کی طرف سے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے جو قاعدہ ذکر کیا وہ قاعدہ جب تک پوری طرح اپلائی نہیں ہوگا, جب تک کہ مسئلے کا حل نہیں ہوگا. وہ قاعدہ یہ ہے کہ جو چیز ماضی میں ہو چکی ہے اور اس کا ہونا ممکن ہے, اس کو خبر دینے والے ریلائبل یعنی بندے ہوں یا ریلائبل سورس سے وہ ہم تک پہنچی ہو. اب مسئلہ یہ ہے کہ کرسچینٹی میں جو بات ہے وہ ریلائبل سورس سے نہیں ہے. وہ اس کی بنیاد یہ ہے, اس کی وجہ خود, یعنی ہم اس بات کو نہیں کہہ رہے بلکہ خود ہی کرسچنز اس بات کو تسلیم کرتے ہیں. اس کی میں آپ کے سامنے دلیل ابھی 1 منٹ میں پیش کر دیتا ہوں. وہ دلیل ہے, یہ دیکھیں آپ, دیکھیں جی, اس میں لکھا ہوا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی اسکرین پر آ گیا ہوگا جی, یہ ہے اسکالرلی کمیونٹی انسائکلوپیڈیا, اور اس میں بک آف میتھیو کے بارے میں لکھا ہوا ہے. میتھیو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے 12 ڈسائپلز میں سے ایک تھے, اور ان کی جو گاسپل آف میتھیو ہے وہ موجود ہے بائبل میں. تو بائبل کی بک آف میتھیو کے تعلق سے یہاں گفتگو چل رہی ہے, اور اسی بک آف میتھیو میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سولی دیے جانے کا تذکرہ ہے, یعنی وہی سب سے زیادہ ان کا کریڈیبل سورس ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ بھئی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو سولی پر چڑھایا گیا, اور میتھیو جو کہ خود ڈسائپل ہیں وہ لکھ رہے ہیں. تو اب آپ دیکھ لیں کہ کرسچن ورلڈ اس بک آف میتھیو کے بارے میں کیا کہتا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میتھیو پریزنٹس جیسس منسٹری ایز لمیٹڈ ٹو دا جوز, یعنی جس بک آف میتھیو کے اوپر اعتماد کر کے یہ کہا جا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو سولی پر چڑھا دیا گیا اور اس پر آنکھ بند کر کے یقین کیا جا رہا ہے, وہی میتھیو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی منسٹری کو, نبوت کو, بعثت کو یہودیوں کے ساتھ خاص کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو صرف یہودیوں کے لیے, بنو اسرائیل کے لیے بھیجا گیا تھا, پوری دنیا کے لیے نہیں. پھر آگے لکھا ہے, though the resurrected Jesus later commissions the disciples to preach to all the world. یہ الگ بات ہے کہ resurrected Jesus یعنی وہ عیسیٰ ابن مریم کے جن کا ریزرکشن ہو چکا, جن کو سولی پر چڑھا کر پھر وہ آسمان پہ چلے گئے, انہوں نے بعد میں یہ تعلیمات دیں اپنے شاگردوں کو کہ وہ عیسائیت کو پوری دنیا میں لے کر جائیں. اب کیسے تعلیمات دی اس کا کوئی ذکر کہیں آپ کو نہیں ملے گا. آگے ایک اسکالر ہیں گیزا ورمنز, یہ ایک برٹش ببلیکل اسکالر ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں لکھا ہے کہ گیزا ورمنز judges that the ministry of Jesus was exclusively for Jews and that the order to proclaim the gospel to all nations was an early Christian development. یہ کہتے ہیں کہ جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت تھی, منسٹری تھی, وہ صرف اور صرف یہودیوں کے ساتھ خاص تھی. بعد میں یعنی ان کے and that the order to proclaim the gospel to all nations, یعنی یہ حکم کہ گاسپل کو اور بائبل کو تمام اقوام تک پہنچایا جائے, یہ ارلی کرسچن ڈیولپمنٹ ہے. یعنی عیسائیوں میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کے جو ابتدائی ادوار ہیں اس میں اس چیز کا اضافہ کیا گیا ہے. تو بھائی بک آف میتھیو کو ماننا ہے تو پھر پورا مانو, یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر یہ چیز تو چلنے والی نہیں ہے. آگے جو اہم چیز لکھی ہے وہ یہ ہے, according to the majority viewpoint the gospel is unlikely to have been written by an eyewitness. کہ میجورٹی ویو پوائنٹ یہ ہے, اکثریت کی رائے یہ ہے عیسائیوں میں کہ یہ جو گاسپل ہے یعنی بک آف میتھیو ہے, یہ کسی آئی وٹنس نے, کسی عینی شاہد نے, کسی عینی گواہ نے نہیں لکھی ہے. اس کا جو حوالہ ہے وہ اسی یہیں پر دیا گیا ہے. میں 1 منٹ, اس کا جو حوالہ ہے وہ ہے The Oxford Dictionary of the Christian Church, New York, Oxford University Press, 2005.
تو بھائی اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سولی پر چڑھائے جانے کے واقعے کو کوئی اس قاعدے کی بنیاد پر ثابت کرنا چاہے گا تو ثابت نہیں ہوتا. یا مثلاً کوئی آ کر یہ کہنے لگے کہ جی مہا بھارت ہوئی تھی اور مہا بھارت میں کرشن آئے تھے اور انہوں نے ارجن کو جو ہے تعلیمات دی تھی، تو اس کو جب تک کہ آپ آتھینٹک سورس سے ثابت نہیں کریں گے، آتھینٹک ذرائع سے ثابت نہیں کریں گے، تب تک اس کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا. ہم اس کے لیے کوئی عقلی دلیل نہیں مانگ رہے بلکہ ہم اس کے لیے یہ چیز یہ مانگ رہے ہیں کہ آپ اس کو آتھینٹکلی ثابت کر دیں. اچھا، اس کے بعد نمبر 6 جو چھٹا جو رول ہے وہ ہے کہ there is a difference between a precedent and an argument. It is justifiable to demand an argument, but it is irrational to demand a precedent in every situation. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی واقعے کی نظیر، پریسیڈنٹ یعنی نظیر یا مثال کہہ لیں، کسی واقعے کی نظیر اور دلیل، ان دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. آپ اگر کسی دعوے کے اوپر کوئی کسی دلیل کا مطالبہ کریں، میں نے کوئی دعویٰ کیا، آپ یہ کہیں دلیل کیا ہے، تو یہ چیز بالکل جسٹیفائبل ہے، آپ کا حق ہے کہ آپ دلیل مانگیں. لیکن یہ irrational بات ہوگی، غیر منطقی illogical بات ہوگی کہ اگر آپ ہر واقعے میں اور ہر سچویشن میں پریسیڈنٹ یعنی نظیر اور مثال کا مطالبہ کریں. اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں میں آپ کو. مثلا آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ انگلینڈ کا بادشاہ کنگ چارلز جب تخت نشین ہوا تو مثلا کئی دن تک کے پورے انگلینڈ میں زبردست خوشی منائی گئی، تقریبات ہوئی. مثلا میں یہ کہوں کہ جی 3 دن تک بڑی تقریبات ہوئیں بادشاہ چارلز کے تخت نشین ہونے پر. آپ کو یہ معلوم نہیں تھا، میں نے آپ کو یہ خبر دی، تو آپ مجھ سے دلیل کا مطالبہ کریں تو بالکل یہ بات معقول ہے، میں آپ کو دلیل دینے کا پابند ہوں. اور وہ دلیل یہ ہوگی کہ بھائی جو انگلش میڈیا ہے اس میں یہ بات چھپی، انگلینڈ کے اخباروں میں، نیوز پیپرز میں، اسی طریقے سے میڈیا چینلز نے، نیوز چینلز نے، سوشل میڈیا پر ہر جگہ یہ بات ہوئی اور یہ ویڈیوز دکھائی گئیں، یہ دلیل ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں مجھے دلیل نہیں، مجھے نظیر چاہیے، کیا ماضی میں بھی اس طرح کا واقعہ ہوا؟ کیا جب ایلزابتھ کوئین بنی تھی کیا اس وقت بھی 3 دن کی تقریبات ہوئی تھیں؟ اور اس سے پہلے مثلا وکٹوریا جب کوئین بنی تھی تو کیا اس وقت بھی؟ پھر جارج جب کنگ جارج یا کنگ ایڈورڈ یہ سارے جب کنگ بنے تھے تو کیا اس طرح کی تقریبات ہوئی تھیں؟ آپ مجھے نظیر کے ذریعے، مثال کے ذریعے ثابت کریں تو مانوں گا، مجھے دلیل نہیں چاہیے، تو یہ چیز جسٹیفائیبل نہیں ہوگی. تو جب آپ نے یہ قاعدہ سمجھ لیا، اب اس کو میں اسلامک جو تھیولوجی ہے اس پر فٹ کروں گا. اور وہ اس طریقے سے کہ قرآن کریم میں ایک واقعہ ہے، واقعہ قیامت کے تعلق سے ہے، اور یہ رپورٹ دی گئی ہے کہ قیامت میں جب بندہ خدا کے سامنے پیش ہوگا تو گناہگاروں کے گواہی ان کے گناہوں کے خلاف اس طرح ہوگی کہ انسانوں کے ہاتھ اور پیر خود کلام کریں گے اس انسان کے خلاف کہ اس شخص نے ہمارے ذریعے یہ گناہ کیے ہیں. تو اب کوئی آدمی یہ کہے کہ بھائی ہاتھ اور پیر کا بولنا، کیا اس سے پہلے بھی کبھی ہاتھ اور پیر بولے ہیں؟ اس کی کوئی نظیر، کوئی مثال تو دو. یا کوئی ایسی چیز کہ جس میں بولنے کی صلاحیت نہ ہو، وہ بولتی ہو، اس کی کوئی نہ کوئی مثال ہونی چاہیے. تو کوئی مثال یا نظیر کا مطالبہ کرنا غلط ہوگا. ہاں، اگر اس کے باوجود میں کوئی مثال آپ کو دے دوں تو یہ میری طرف سے احسان ہے. مثال دی جا سکتی ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں قدرت نے زبان نہیں رکھی لیکن آواز پھر بھی نکل رہی ہے، پتہ نہیں کتنے ڈیوائسز ہیں. لیکن اگر میں یہ نظیر آپ کو نہ بھی دوں تب بھی بات میری مضبوط ہے، اور وہ اس وجہ سے کہ میں آپ کو دلیل دے رہا ہوں نہ کہ نظیر. اور دلیل وہ رول نمبر 4 ہے. کوئی یہ کہے کہ بھائی دلیل دے، دلیل کدھر ہے؟ دلیل یہ ہے کہ چونکہ یہ چیز خالص ٹیکسچوئل بیسڈ ہے، اس پر آپ لاجیکل ریزننگ کا مجھ سے مطالبہ نہیں کر سکتے. تو میں یہ کہوں گا کہ قرآن کریم جو کہ ہمارے لیے صحیفہ صادقہ ہے، یعنی ایک سچا کلام ہے، اس میں یہ بات خدا نے لکھ دی ہے. اس کے باوجود اگر میں عقلی دلیل دوں تب بھی بات بن جائے گی. اور وہ اس طریقے سے، یعنی یہ میری طرف سے احسان ہوگا کہ اگر میں آپ کو عقلی دلیل دوں. اور وہ یہ کہ اگر ہم خدا کو قادر مطلق مان رہے ہیں تو جس خدا نے اپنی قدرت کاملہ سے انسان کی زبان میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ انسان اس زبان کو استعمال کر کے بول سکتا ہے اور اس کے دل میں جو بات ہے اس کو ادا کر سکتا ہے، تو کیا وہی خدا کہ جو زبان کا بھی خالق ہے اور جو قادر مطلق ہے، کیا اس کی قدرت ختم ہو جائے گی کہ یہ صلاحیت وہ جسم کے کسی دوسرے عضو میں رکھ دے؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اب خدا میں یہ صلاحیت نہیں ہے تو پھر آپ مان لیں کہ خدا قادر مطلق نہیں ہے. لیکن اگر خدا یہاں قادر مطلق ہے تو وہاں بھی قادر مطلق، یعنی ایسی اینٹیٹی کہ جس کو ہر چیز کے اوپر قدرت ہے اور ہر چیز کی اس کو صلاحیت ہے. تو خدا کی قدرت کاملہ اس دنیا میں بھی ہے اور اس جہاں اور اس دنیا میں بھی ہے. تو یہ 2 رول ہیں، اور اب ہمارے پاس ٹوٹل 6 ہو گئے. انشاءاللہ 2-3 رول اور ہیں، اس کے بعد پھر ہم اس سلسلے کو کسی دوسرے انداز سے آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ تعالی. اچھا جی، اس پر کسی کو اگر کچھ اضافہ کرنا ہے یا کوئی اور قبل اس کے لنک عام ہو، کوئی بات اور کہنی ہے تو بالکل کہی جا سکتی ہے اس وقت.
مفتی صاحب جی، آپ نے آج بڑا اچھے سے اس کو ڈیفائن کر دیا. مجھے نہیں لگتا ہے کہ آج کے اس میں جتنے بھی آپ نے رولز بتائے ان میں کچھ اور ایڈ کرنے کی ضرورت ہے. جی ہاں ٹھیک ہے. میں آپ سبھی حضرات سے یہ گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو اپنے جتنے بھی گروپس ہیں اس میں شیئر کریں. اسی طریقے سے اگر آپ لائک کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ جو یوٹیوب الگوریدم ہے تو آپ کے جو فالوورز ہیں یا جو آپ سے لوگ جڑے ہوئے ہیں ان تک یہ ویڈیو پہنچے گی. یہ ضروری ہے کہ اسلام کا جو پیغام ہے مسلمان نہیں پہنچائیں گے تو پھر کون پہنچائے گا؟ ہمارا کام ہے یہاں آ کر گفتگو کرنا، آپ کا کام ہے اس گفتگو کو آگے پہنچانا.